अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज जो है आपकी बुक का सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा जो है आज का वो है रोज़ा। इससे पहले आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है अरकान इस्लाम, यानी कि वो कौन कौन से अहम अरकान हैं जिनकी बुनियाद जिन पर जो है वो इस्लाम की बुनियाद कायम है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कलमा तैयबा, और उसके बाद जो है हमने दूसरा रुकन पढ़ा नमाज, उससे मुताल्लिक़ हमने डिटेल पढ़ी। फिर तीसरा रुकन जो है वो हमारा था ज़कात, और आज जो है हम अरकान इस्लाम में अगला रुकन यानी कि रोज़े के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों को मालूम है कि रोज़ा जो है क्या है और रोज़े कब रखे जाते हैं और रोज़ा रखने से क्या हमें फ़वाइद हासिल होते हैं, और जो है ये तमाम डिटेल पूरी तफसील जो है हम आज इंशाअल्लाह ताला आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोज़ा यकीनन इस्लाम का एक रुकन है और बुनियादी रुकन है। मुसलमान जब कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान होता है और फिर उसके बाद नमाज उस पर फ़र्ज़ हो जाती है, और जहाँ उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है वहीं जो है उस पर रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाता है। तो रोज़ा भी जो है वह फ़र्ज़ इबादत है, लेकिन नमाज तो किसी हालत में माफ़ नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं और किसी हालत में भी नमाज नहीं पढ़ सकते लेट कर भी, तो फिर आपको जो है उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह रोज़ा जो है वो भी एक ऐसी इबादत है जो आप पर फ़र्ज़ है और आपने रखना है। बग़ैर किसी उज़्र के आप कोई रोज़ा नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आप बीमार हैं और ऐसी बीमारी है आपको कि जिसमें आप अगर रोज़ा रख लें तो आपकी जान जाने का ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और फिर आप उसकी क़ज़ा कर सकते हैं, यानी दूसरे दिनों में आप उसका रोज़ा रख लें। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके अहम पॉइंट्स। ज़कात, रोज़ा जो है इस्लाम का अहम रुकन है, और आपको मालूम है कि रोज़े कब रखे जाते हैं बच्चों, बताइए? वेरी गुड, रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका पॉइंट, रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। दूसरा इसका पॉइंट जो है, रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं, और ये जो रोज़े होते हैं ये इस रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। ठीक है, रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं? सोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रोज़ा जो है हर आक़िल, बालिग़ और सेहतमंद अफराद पर या मुसलमान पर फ़र्ज़, तंदुरुस्त मुसलमान पर फ़र्ज़। ठीक है, रोज़ा हर आक़िल, बालिग़ और तंदुरुस्त मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ठीक है, यानी कि अगर कोई आक़िल है, बड़ा हो गया, बालिग़ है और समझ वाला है, तो ऐसी सूरत में, और सेहतमंद भी है, तंदुरुस्त भी है, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा नहीं छोड़ सकता, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। उसके बाद आपको मालूम है कि जब रमज़ान का चाँद जैसे शुरू होता है, आता है, नज़र आता है, तो वहीं से जो है वो हम अब अपने रोज़ों का आगाज़ कर देते हैं। तो
اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے رمضان میں ایک خاص نماز پڑھتے ہیں جس کو تراویح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز تراویح کہتے ہیں، جو کہ 20 اس کی رکعتیں ہوتی ہیں، اور جو چاند نظر آتے ہی جو ہے مسلمان سب سے پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ کیا ادا کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور آپ کو پاس پوائنٹ آ گیا کہ نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، ایسے ہے نا، نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، رمضان میں ہی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، صبح کی سفیدی یعنی روشنی، سورج کی روشنی ظاہر ہونے سے پہلے ہم مسلمان کھانا کھاتے ہیں، اور فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہم کھانا پینا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کھانا پینا ختم کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس سے رک جاتے ہیں۔ اب ہم جیسی فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے۔ تو صبح کی سفیدی سے پہلے ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سحری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح کی سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم سحری کرتے ہیں۔ سمجھ آ گیا آپ کو سحری کیا ہوتی ہے بچوں؟ ویری گڈ۔ اس کے بعد پورا دن جو ہے ہم کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے۔ دراصل رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ انسان کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہم جو ہے نہ کھانا کھائیں گے اور نہ پانی پئیں گے، اور اللہ کے حکم سے ہم اپنے آپ کو تمام برائیوں سے باز رکھیں گے اور اپنے آپ کو نیکی میں مصروف رکھیں گے۔ یہ اس بات کی ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور روزے کے دوران مسلمان کے دل میں ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اور اگر میں غلطی سے اگر میں چھپ کر کچھ کھا بھی لوں تو یقیناً اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا سے تو میں چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ بس یہ احساس اسے ہر وقت برائیوں سے بچائے رکھتا ہے، اور وہ جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگا رہتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام برے کاموں سے بچا رہے جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے روزے کے ذریعے تربیت ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر دن پورا گزر جاتا ہے، اب جو ہے مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد اذان مغرب ہوتی ہے، اور تمام مسلمان جو ہیں کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت جو کھانا کھاتے ہیں اس کو ہم افطاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غروب آفتاب کے بعد کیا ہوتا ہے، آفتاب سورج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کیا جاتا ہے، یعنی کہ افطاری کی جاتی ہے۔ ہم افطاری کرتے ہیں جس میں ہم کھانا کھا کر اپنے روزے کو کھولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں روزہ افطار کرنا، اور وہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اسے کہتے ہیں افطاری، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ تو اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا دن جو ہے مسلمان صبح طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، اور ان تمام برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح سے بھوکا پیاسا رہ کر اس کے اندر صبر اور برداشت کی عادت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے،
صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اور بھوکا رہ کر اسے غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو تینوں ٹائم جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہوں، آج جب میں نے ایک دن کھانا نہیں کھایا تو میرا یہ حال ہے۔ تو وہ جو غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جن کو بیچاروں کو کئی کئی دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے ان غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور اس کے دل میں ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اسے یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یقیناً میں جب اتنا ایک دن میں بھوکا رہ کر میرا یہ حال ہے تو لوگ تو کئی کئی دن بیچارے بھوکے رہتے ہیں، تو ان غریبوں کی مجھے مدد کرنی چاہیے۔ اور اس طرح سے اسے غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی؟ تو غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانا بند کر دیتے ہیں اور پھر پورا دن بھوکے رہ کر، پورے دن اللہ تعالی کی عبادت میں رہ کر گزارتے ہیں، اور پھر ایک وقت تمام مسلمان جو ہے ایک وقت میں جو ہے ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزہ کھولتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان کا جو ہے ایک سمجھ لے کہ زندگی میں ایک نظم و ضبط قائم ہو جاتا ہے اور وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہر کام کو وقت پر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی زندگی میں نظم و ضبط قائم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ جی بچوں، تو اگلا پوائنٹ ہمیں جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام مومنوں پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، اپنے مومن بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روزے کے دوران اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت، یہ تمام بڑی بڑی برائیاں، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کے حکم سے ایک مہینے کے دوران اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اب وہ ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں مسلمان خاص طور پر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ
نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، عام دنوں کے مقابلے میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے، تو اس طرح سے ان کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں میں برائیوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ نے دیکھا کہ جی بچوں، تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا روزے کے بارے میں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے کیا فوائد ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس سے کیا فائدہ ملتا ہے، یعنی کہ ہماری کس طرح کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو روزے کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنی کاپیز نکال لیجئے اور آج کا جو ہے وہ کلاس ورک کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ پوائنٹ سب نے لکھے تھے نا؟ بالکل۔ کلاس ورک کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، 2 خالی جگہیں پر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 خالی جگہ نکالیں اور ان کو فل کریں۔ نکال لی سب نے؟ نیکسٹ کوشچن، 2 MCQs حل کریں۔ ٹھیک ہے، کر لیا آپ نے MCQ سولو کر لیے۔ نیکسٹ جو ہے تیسرا سوال ہے، 2 جملے درست کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کا کلاس ورک ہو گیا ہے۔ چلیں اب جلدی سے ہوم ورک لکھ لیں آج کا۔ یہ آپ کا ہوم ورک، سب سے پہلا سوال، سوال نمبر 1 ہے، سحری کسے کہتے ہیں؟ بتایا تھا نا آپ کو، سحری کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کیا ہے، افطار کسے کہتے ہیں؟ افطار کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، افطار کی ڈیفینیشن لکھ دیجیے گا یہاں پر آپ۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، روزہ رکھنے کے کوئی سے کوئی سے 3 فوائد لکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو گھر پر دوبارہ سے ریڈ کیجئے گا، اچھی طرح سے پڑھیے گا اور اپنا ہوم ورک کیجئے گا۔ آج کا لیکچر ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ